अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक औरत के इंतज़ार की दुख भरी दास्तान है। कहानी पसंद आने पर शेयर और लाइक जरूर कीजिए। शाम हो चली है, दिन भर दाना दुंके की तलाश में उड़ने चुगने वाले पंछी तक थक हार कर अपने अपने आशियानों की तरफ लौट रहे हैं, जहां उनके घोंसलों में उनके बच्चे उनकी वापसी की राह तक रहे हैं। मगर मेरा और मेरे बच्चों का इंतजार कभी भी खत्म नहीं होगा। हमारी आंखों को इंतजार सौंपने वाले ने तो हमसे यूं नाता तोड़ा था कि बगैर कोई निशान, बगैर कोई अता पता दिए एक रोज इंतहाई खामोशी से ये वसीओ अरीज घर छोड़कर चला गया था। चुपचाप हमारी जिंदगी से यूं निकल गया था कि जैसे हमसे कोई नाता ही न था। लोग मर जाएं तो चंद दिन रो पीट कर सब्र आ ही जाता है, मगर जो लोग जीते जी बिछड़ जाएं, उनकी जुदाई का गहरा घाव जिंदगी की आखिरी सांसों तक रुलाता है, तड़पाता है। मेरा नाम फातिमा है और मैं जेहलम शहर से चंद किलोमीटर दूर एक ऐसे पसमानदा नवाही गांव की रहने वाली हूँ जो आज के जदीद साइंसी दौर में भी पत्थर के ज़माने की अक्कासी करता है। मैं उस वक्त 4-5 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने अपने आबाई गांव को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया था और जेहलम शहर को आबाद किया। मैं अपने 3 बहन भाइयों की अकलौती और सबसे छोटी बहन थी। यही वजह थी कि वालिदैन समेत तीनों भाइयों का प्यार भी मेरे हिस्से में ही आया था। जेहलम शहर आकर हम मोहल्ला रशीदाबाद में किराए के मकान में रहने लगे थे। मुझे भी भाइयों के साथ करीबी गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। मेरे अब्बू एक इंतहाई मेहनती इंसान थे। वो दिन भर रक्षा चलाते और रात को करीब ही वाक़े सब्जी मंडी में चौकीदार की ड्यूटी करते। इस तरह अब्बू इतना कमा लेते जिससे मकान का किराया और रक्षे के मालिक को उसके तय करदा दिहाड़ी देकर बाकी ईमानदार रकम से हम तीनों भाई बहनों के तालीमी अखराजात और दीगर घरेलू अखराजात बहसन व खूबी पूरी कर रहे थे। वक्त गुजरता चला गया। हम सब बहन भाई तालीमी मदारिज तय करने के साथ साथ उम्र की मनाजिल भी तय करते रहे, हत्ता कि मेरे तीनों भाई मैट्रिक करके बरसरे रोजगार हो गए। भाइयों के बरसरे रोजगार होते ही हमारे घरेलू हालात भी बदलना शुरू हो गए। जल्द ही हम इस काबिल हो गए कि हमने एक कुशादा 2 मंजिला घर खरीद लिया। अब घर में खुशहाली आ गई थी। चुनाचे हर वालिदैन की तरह मेरे वालिदैन भी बेटों के सरों पर सेहरे सजाने के ख्वाब देखने लगे। कुछ दिनों के सिलसिला जनाबी के बाद अजरा मेरे बड़े भाई ताहिर, फौजिया मंजले भाई नवीद और नईमा मेरे सबसे छोटे भाई रशीद की दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं उस वक्त तक अब मैट्रिक पास कर चुकी थी। अभी अम्मी अब्बू और भाइयों समेत मुझे मजीद तालीम दिलाने का सोच ही रहे थे कि मेरे लिए भी एक रिश्ता आ गया। रिश्ता इंतहाई मौजू और इतना अच्छा था कि सब घर वाले फौरन ही राजी हो गए। आरिफ अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था और एक फर्म में अच्छे ओहदे पर फाइज था। खाता पीता घराना था। एक पोश इलाके में बड़ा सा कोठीनुमा घर था। चुनाचे जरूरी गुफ्तो शनीद के बाद मेरी शादी आरिफ से तय पा गई और कुछ ही महीनों के बाद मैं आरिफ की दुल्हन बनकर इस बड़े घर में आ गई। शादी की पहली रात जब मैंने हुजला अरूसी में आरिफ को देखा तो अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। आरिफ इंतहाई वजी शक्ल और मर्दाना वजाहत का खूबसूरत शाहकार थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। हमारी शादी को तकरीबन 1 माह से जायद का अरसा बीत चला था। हमारा हर दिन ईद और हर रात शबे बारात थी। उसी 1 माह के दौरान हम शुमाली इलाका जात में हनीमून भी मना चुके थे। आरिफ जैसा हैंडसम और प्यार करने वाला शोहर पाकर मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वुर करती थी और अपने बख्त पर नाज करती थी। मगर खुशियों के लम्हात की उम्र बहुत ही मुख्तसर हुआ करती है। वो शादी का 3रा महीना था जब मेरे वजूद में आरिफ और मेरी मोहब्बत की निशानी के आसार जाहिर होने लगे। मेरे सास ससुर और आरिफ को पता चला तो वो खुशी से नाच उठे। खुद में भी मारे खुशी के हवाओं में परवास कर रही थी। सास ससुर और शोहर पहले ही मुझ पर जान छिड़कते थे और अब तो वो मुझे घर की मलिका समझकर मेरे आगे बिछ जाते थे। मुझे बेड से पाँव भी नीचे उतारने नहीं देते थे। घरेलू मुलाजमीन में से एक मुलाजिमा सिर्फ मेरे लिए मखसूस कर दी गई थी, जो हमा वक्त मेरी खिदमत के लिए कमर बस्ता रहती। वक्त मुकर्ररा पर मैंने एक प्यारे से सेहतमंद बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आसिफ महमूद रखा गया। आसिफ की पैदाइश पर जी भरकर खुशियां मनाई गईं। पूरे कोठीनुमा घर में चरागा किया गया। जो मुलाजमा मेरी खिदमत के लिए वक्फ की गई थी उसे कपड़े, नकद रकम, सोने की अंगूठी बतौर इनाम दी गई।
ساتھ ہی اسے مستقل طور پر میرے اور آصف کے لیے وقف کر دیا گیا۔ انہی دنوں مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے عارف چپ چپ اور الجھے ہوئے سے رہنے لگے ہیں۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر عارف نے ٹال دیا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کام کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ آصف 2 سال کا ہوا تو ہمارے آنگن میں ایک بار پھر بہار محو رقصاں تھی۔ اس بار ہماری ازدواجی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ننھی پری تھی جس کا نام شبانہ رکھا گیا۔ ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب یہی 2 بچے ہماری زندگی کا محور تھے۔ میرے ساس سسر مجھ سے یوں والہانہ محبت کرتے تھے جیسے میں ان کی بہو نہیں بلکہ سگی بیٹی ہوں۔ ایک روز میرے سسر اور ساس اس وقت میرے کمرے میں آئے جب عارف گھر میں نہیں تھے۔ رضیہ بھی کسی ضروری کام کی وجہ سے چھٹی پر تھی۔ انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں سلام کیا، بچے ان کے حوالے کیے۔ وہ انہیں لے کر پیار کرتے ہوئے قریبی صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تو بچوں سے پیار کرتے رہے، پھر بڑے سنجیدہ لہجے میں میرے سسر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ فاطمہ بیٹی، میں نے اور تمہاری ساس نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نے ہمیں جو اتنا قیمتی تحفہ پوتے اور پوتی کی صورت میں دیا ہے اس کے بدلے ہم بھی تمہیں انعام دیں۔ بابا آپ کی دعائیں اور پیار میرے لیے انعام سے بڑھ کر ہے۔ ہماری دعائیں تو تمہارے ساتھ رہیں گی ہی، مگر ہم نے انتہائی سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح والدین کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کا آنے والا وقت ہمیشہ تابناک اور پائیداری کا ضامن رہے، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دیں کہ آنے والے وقت میں تمہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کا بھی نہیں۔ میرے سسر انتہائی سنجیدہ تھے۔ میں حونک بنی کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹی، بیشتر اس کے کہ میں اپنی بات کی وضاحت کروں، پہلے تم سے حلف اور وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ اپنے سینے میں دفن رکھو گی اور کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ عارف کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ساری جائیداد، اپنا سب کچھ میرے نام کرنا چاہتے ہیں، اس شرط پر کہ یہ جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کسی صورت میں بھی میں اپنے شوہر عارف کے نام نہیں کروں گی۔ میں تو مزید الجھ کر رہ گئی۔ عارف ان کا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنا سب کچھ میرے نام کر دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے کافی پوچھا بھی مگر انہوں نے ایک ہی جملہ کہہ کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا کہ وہ وقت آنے پر خود ہی سب کچھ بتا دیں گے۔ چنانچہ اگلے روز ہی انہوں نے کچہری اور متعلقہ دفاتر میں جا کر سب کچھ میرے نام کر دیا۔ ازدواجی زندگی کے 5 سال تو میری زندگی کے یادگار سال تھے، مگر اب میرے شوہر کی التفاتی اور سرد مہری مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے بارہا ان سے پیار سے بھی سرد مہری کا سبب جاننا چاہا مگر وہ ہر بار مجھے ٹال دیتے۔ میں نے اپنے ساس سسر سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، وہ بھی عارف کے سرد رویے کو محسوس کر چکے تھے اور بے حد پریشان تھے، تاہم انہوں نے مجھے تسلی دلاسے دے کر کسی نہ کسی طرح بہلا لیا۔ انہی دنوں ایک اور تکلیف دہ صورتحال کا بھی مجھ پر انکشاف ہوا، وہ یہ کہ میری خاص ملازمہ رضیہ کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ پہلے تو وہ عام گھریلو سادہ کپڑوں میں میرے سامنے آیا کرتی تھی اور میرے شوہر عارف کی موجودگی میں ہمارے کمرے میں آنے سے گریز کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے آنا پڑ بھی جائے تو وہ کمرے میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر دستک دیتی، ہم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتی، مگر اب تو وہ خاصے شوق کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بلا اجازت میرے کمرے میں اس وقت آ جاتی جب میرے شوہر کمرے میں موجود ہوتے اور دانستہ غیر ضروری طور پر کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ پہلے وہ ہم سب سے نظریں جھکا کر ادب سے بات کرتی تھی مگر اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی، خاص کر میرے شوہر سے تو انتہائی بے تکلفانہ انداز میں مسکرا کر باتیں کرتی۔ میں اپنی سادہ لوہی کے سبب یہی سمجھتی رہی کہ جس طرح کسی کم ظرف کو ضرورت سے زیادہ اہمیت اور اختیار دے دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو کر اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح میرے ساس سسر اور خود میری طرف سے ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے، اس لیے یہ اتنی بے باک ہو گئی ہے۔ مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رضیہ وہ ماں راستین ثابت ہوگی جو اسی تھالی میں چھید کرے گی جس میں وہ اب تک کھاتی رہی ہے۔ حالانکہ میرے ساس سسر نے اشارتاً کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ میں رضیہ سے اس حد تک بے تکلفی سے پیش نہ آؤں کہ وہ مالکن اور
ملازمہ کا فرق ہی بھول جائے، مگر میرے ذہن میں تو دور دور تک بھی ایسا گمان نہیں تھا کہ رضیہ کوئی ایسا گل کھلائے گی کہ میری ہستی مسکراتی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دے گی۔ احساس تو مجھے اس روز ہوا جب میں نے ایک روز رضیہ کو عارف کی باہوں میں دیکھ لیا۔ اس روز میرے میکے میں کوئی فنکشن تھا جس میں ہم سب مدعو تھے۔ عارف کی فرم میں کوئی آڈٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ میں، میرے دونوں بچے، میری ساس اور سسر فنکشن میں چلے گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ فنکشن کے ختم ہونے پر میرے ساس سسر واپس گھر چلے آئیں گے، جبکہ میں پورا ایک ہفتہ میکے میں رہ کر بعد میں آؤں گی۔ مگر اس روز شاید اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونا تھا جو نہ جانے کب سے ہمارے گھر میں چل رہا تھا۔ اس شرمناک ڈرامے کا اختتام آج آ پہنچا تھا جو نہ جانے کب سے میری ناک کے نیچے انتہائی دلیری سے کھیلا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے ساس سسر کے ساتھ گھر واپس آئی تو پوری کوٹھی میں ایک سکوت سا طاری تھا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کام نمٹا کر سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ صرف کوٹھی کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ چاقو چوبند اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا، ڈرائیور نے گاڑی پورچ میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ میرے سسر تو اپنی خوابگاہ میں چلے گئے جبکہ میری ساس میرے اور بچوں کے ساتھ میری خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ میرے کمرے میں ہلکا نیلا بلب چل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس ڈر سے کہ میرے شوہر ڈسٹرب نہ ہو نہایت آہستگی سے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میں اور میری ساس ہمارے کمرے میں داخل ہوئے تو نیلگوں روشنی میں اور میری ساس نے وہ شرمناک منظر دیکھ لیا جسے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی۔ رضیہ اور میرا شوہر عارف ایک دوسرے کے بازوؤں میں لپٹے ہوئے تھے۔ میری چیخ سے تو جیسے میرے کمرے میں بم پھٹ گیا اور وہ دونوں ہڑبڑا کر اپنا آپ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر سوئچ آن کر دیا۔ پورا کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ رضیہ سر جھکائے کھڑی تھی جبکہ عارف انتہائی دیدہ دلیری سے کھڑا تھا۔ تم نے تو ایک ہفتے بعد آنا تھا نا، ڈھٹائی سے مجھ سے کہنے لگے۔ میں تو مارے صدمے کے بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ خوابوں کے شیش محل یوں کرچی کرچی ہو جائیں تو انسان کا دل تو کیا روح بھی ان کرچیوں سے لہو لہان ہو جایا کرتی ہے۔ کتنا مان تھا مجھے اپنے شوہر پر، کتنا فخر اور اعتبار کیا کرتی تھی میں عارف پر۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر اس حد تک بے وفا ہو سکتے ہیں کہ ایک عام سی شکل و صورت والی ملازمہ کو مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ یوں بہک جائیں گے کہ مجھے اپنے بے وقت ہونے کا احساس ہونے لگے گا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ٹوٹے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور پتھرائی ہوئی نظروں سے بغیر جواب دیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر رضیہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور پاؤں سے جوتا اتار کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے گالیاں اور کوسنے بھی دیے جا رہی تھیں۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ میری ساس رضیہ کو مارتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی جبکہ میرے شوہر بھی کپڑے تبدیل کر کے مجھ سے کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اگلی صبح میرے لیے قیامت کی صبح تھی۔ ناشتے کی میز پر میں، میری ساس اور سسر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا میری ساس کی گود میں جبکہ بیٹی سسر کی گود میں۔ میں بار بار اس خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی جہاں عارف ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتے تھے، مگر آج ان کی جگہ خالی تھی۔ میرا دل بھر آ رہا تھا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا مگر ہم ناشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر اس نے وہی کیا نا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ میرے سسر بولے، ہاں، رگوں میں دوڑنے والا خون اپنی تاثیر ایک نہ ایک دن ضرور دکھلاتا ہے۔ میری ساس نے بولا، بیٹی تمہیں یاد ہے نا کہ جب میں نے اپنی ساری جائیداد، بینک بیلنس سب کچھ تمہارے نام کیا تھا تو میں نے تم سے حلف لیا تھا تم یہ سب کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گی۔ تم نے اس وقت وجہ پوچھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے بیٹا جب میں اور میری بیگم دونوں جوان تھے۔ میں آرمی میں تھا جس کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میری بیگم کو پڑھانے کا شوق تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ شہر شہر یا صوبے صوبے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بیگم نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ کالج کھول لیا تھا۔ یہ کالج خالصتاً لڑکیوں کے لیے تھا۔ سارا سٹاف فیمیل تھا سوائے اکاؤنٹنٹ حسن کے جو صرف آفس تک ہی محدود تھا۔ اس کے ذمہ طالبات کی فیس جمع کرنا، ٹیچرز کی تنخواہیں بنانا تھا۔ میں نے اور میری بیگم نے محبت کی شادی کی تھی۔ لوگ ہمارے پیار کی مثالیں دیا کرتے تھے۔
ہمیں اللہ پاک نے ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا سوائے اولاد کی نعمت کے۔ ہماری شادی کو 10 سال بیت چلے تھے مگر ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ رشتہ داروں نے دوسری شادی کے لیے مجھے بہت کہا، حتیٰ کہ تمہاری ساس نے بھی مجھے بخوشی اجازت دی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ انہی دنوں میری ریٹائرمنٹ کے آرڈر آ گئے۔ مجھے جو واجبات ملے ان سے میں نے شہر میں پوش علاقے میں یہ کوٹھی خرید لی۔ کالج کی بلڈنگ پہلے ہی ہماری ذاتی تھی، چنانچہ میں نے بیگم کے کہنے پر کالج جوائن کر لیا۔ یوں میں اور بیگم ایک ہی آفس میں بیٹھنے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد میں اس سے اکتا گیا اور پھر میں نے پراپرٹی ڈیلر کا کام شروع کر دیا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ مجھے اپنی تمام تر توجہ اپنے کالج پر دوبارہ سے مرکوز کرنا پڑی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سارا کالج کا سٹاف فیمیل تھا سوائے اکاؤنٹنٹ حسن کے، وہ صرف آفس تک ہی محدود تھا، مگر پتہ نہیں کب اور کیسے حسن نے کالج کی لیکچرر ریحانہ کو اپنے دامِ الفت میں پھانس لیا، اور پھانسا بھی اس قدر ہوشیاری اور شاطرانہ طریقے سے کہ اس کی خبر پورے کالج پر گہری نظر رکھنے والی نہ میری بیگم کو ہوئی اور نہ ہی پروفیسر ریحانہ کی کسی کولیگ کو پتہ چلا، اور پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے چوری چھپے کورٹ میرج کر لی۔ شادی ان کا خالصتاً ذاتی مسئلہ تھا، مگر ان کا یہ قدم کالج کے لیے باعث بدنامی ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میری بیگم نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ریحانہ اور اکاؤنٹنٹ کو نوکری سے نکال دیا، اور یوں کالج کے اکاؤنٹنٹ کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں اور ریحانہ کی جگہ ایک اور پروفیسر کو اپوائنٹ کر لیا گیا۔ اس واقعے کو بمشکل 1.5 سال ہی گزرا ہوگا کہ ایک روز ریحانہ روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی۔ اس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ ہمارا سابقہ اکاؤنٹنٹ حسن وہ بھمرا صرف مرد تھا جس کا کام کلی کلی منڈلانا تھا اور ان کا رس چوسنا تھا۔ وہ ایسا بد کردار انسان تھا جو باوجود شادی شدہ ہونے کے اور 4 بچوں کا باپ ہونے کے ادھر ادھر منہ مارتا رہتا تھا۔ شکل و صورت کا وجی تھا، خوش لباس تھا، اس لیے کچے ذہنوں کی لڑکیاں اور عورتیں اس کے دامِ الفت میں پھنس جاتی تھیں۔ وہ صنف نازک کو جھوٹی محبت کے خواب دکھا کر انہیں برباد کر دیتا تھا۔ جو عورت یا لڑکی اس کی جھوٹی محبت کے جال میں نہ پھنستی وہ اس سے ورغلا کر کورٹ میرج کر لیتا اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے اس کو اپنی زندگی سے یوں نکال دیتا جیسے کہ کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ ریحانہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ریحانہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے میری بیگم کے نوٹس میں لائے بغیر اسے مختلف قسم کی مرات اور احسانات کے بوجھ تلے یوں دبا لیا کہ وہ اسے اپنا غمگسار سمجھ کر اپنے تمام گھریلو معاملات اس کو بتانے لگی۔ یہ قربت اور ہمدردی رفتہ رفتہ محبت میں ڈھل گئی جو بالآخر کورٹ میرج پر جا کر ختم ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ازدواجی زندگی کی بہار پر بھی موسم خزاں نے رفتہ رفتہ چھانا شروع کر دیا۔ حسن نے جھوٹی سچی کہانی سنا کر اسے اپنے گھر لے جانے سے گریز کرتے ہوئے اسے علیحدہ کرائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر عیار تھا کہ ریحانہ کو اس کے اصلی گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ شادی کے محض 1.5 سال بعد ہی وہ ریحانہ کو طلاق دے کر کسی اور کلی کی تلاش میں نکل گیا اور ریحانہ روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی۔ اس کی کہانی سن کر ہم سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ سے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مدد چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر پہلے تو ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے جاؤں گی اور اسے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر حسن کی تلاش میں نکلوں گی، اور جس روز وہ مجھے مل گیا اسے اپنے ہاتھوں سے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ دوبارہ کسی عورت کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ جذباتی فیصلے کے طور پر کر رہی ہے، عملی طور پر وہ مردوں کے اس معاشرے میں حسن کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ خیر، ہم نے صوفے پر سوئے ہوئے ریحانہ کے شیرخوار بیٹے کو دیکھا جو ماں پر پڑنے والی افتاد سے بے خبر انگوٹھا منہ میں لیے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی، اد کھلے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑی وارفتگی سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری شادی کو اب تو 11-12 سال سے زائد بیت چکے تھے، مگر ہمارے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ مگر اس روز جب ہم نے ریحانہ کے شیرخوار بیٹے کو دیکھا تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے اس بچے کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ یہ بچہ میرا اور میری بیگم کا اپنا بچہ ہے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑی ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس بچے کو سینے سے لگانے اور اپنے پاس خواہ چند دنوں کے لیے ہی صحیح رکھنے کی اجازت طلب کر رہی ہوں۔
میرا سر ہاں میں ہلتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دیوانہ وار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اسے بوسا دینے لگی۔ ٹیچر ریحانہ کے لیے گویا یہ اشارہ تھا کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے وہ بیگ جس میں بچے کی چیزیں تھیں، مثلاً فیڈر، دودھ کا ڈبہ وغیرہ، سب ہمارے حوالے کیا اور بچے کو لے کر ہم نے اپنے سینے سے لگا کر بھرپور بوسے دیے۔ چند لمحے اس نے اپنے بیٹے کو بڑی حسرت سے دیکھا، جیسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی ہو۔ پھر اس نے بیٹے کو میری بیگم کو تھمایا اور روتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ اسی سے پہر ہمیں یہ خبر مل گئی کہ ریحانہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یوں وہ شیرخوار بچہ جسے اس دنیا میں آئے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے، اپنے ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا۔ ہم نے اس بن ماں باپ کے بچے کو مستقل طور پر اڈاپٹ کر لیا، اسے اپنا نام دیا۔ ماں باپ کے گھر میں اس کا نام نہ جانے کیا تھا، مگر ہمارے گھر میں وہ عارف بن کر پرورش پانے لگا۔ والدین کے خانے میں ہم نے اپنا نام لکھوایا۔ یوں وہ بچہ ایک نئے نام، ایک نئی ولدیت کے ساتھ پرورش پانے لگا۔ ہماری زندگی میں اولاد کی کمی کا جو وسیع خلا پیدا ہو چکا تھا، وہ اب مکمل طور پر پر ہو گیا تھا۔ میری بیگم کی ممتا کی پیاس اور میری شفقت پدری کی تشنگی بجھ چکی تھی۔ ہم عارف کو اپنا حقیقی اور سگا بیٹا مان کر اپنی تمام تر شفقتیں اور محبتیں اور پیار اس پر نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ عارف بھی ہمیں اپنا حقیقی ماں باپ سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عارف عمر کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی مدارج بھی طے کرتے کرتے اب یونیورسٹی تک پہنچ چکا تھا۔ عارف کو اللہ تعالیٰ نے مردانہ وجاہت سے جی بھر کر نوازا تھا۔ وہ خوش لباس بھی تھا اور انتہائی ذہین بھی۔ سبھی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر ہم نے اپنے بیٹے کو یوں بے لگام نہیں چھوڑا۔ چنانچہ MBA کرتے ہی ہم نے اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کی بہرا روی کو لگام ڈالنے کے لیے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شادی کی زنجیر اسے ازدواجی کھونٹے سے یوں باندھ کر رکھے گی کہ اسے ازدواجی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کسی اور سمت جانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، مگر یہ ہماری بہت بڑی بھول تھی۔ ہم نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ ہمارے بگڑے بیٹے کو اس کی بیوی آ کر راہ راست پر لے آئے گی، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جس بیٹے کو ہماری برسوں کی کڑی نگرانی اور سخت تربیت بھی اس کی بد اعتدالیوں اور گمراہیوں سے نہ روک سکی، اسے ایک غیر عورت کیسے سدھار لے گی۔ یہ شاید اس کی رگوں میں دوڑنے والے اس کے باپ کے لہو کا اثر تھا، جو 4 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود ریحانہ سمیت نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمتوں کا قاتل تھا۔ شومئی قسمت، وہ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا وہاں بھی خواتین کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا عارف وہاں بھی پرانے گل کھلانے لگا۔ آئے دن نت نئی عورتوں سے اس کے رومانس کے قصے زبان عام ہونے لگے۔ لوگ شادی کے بعد سدھر جایا کرتے ہیں، مگر وہ شادی کے بعد زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہمیں اس کی کرتوتوں کی خبریں برابر مل رہی تھیں۔ ہم نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی، در پردہ اس کے افسرانے بالا اور اس کے قریبی دوستوں کو بھی بیچ میں ڈالا کہ وہ بھی اسے سمجھائیں، مگر وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہمیں بہت فکر ہونے لگی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی خاطر تم جیسی پیاری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی اس غلطی کی تلافی کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں مشورہ کر کے اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اس چیز کی بھنک اپنے بیٹے عارف سمیت کسی کو نہیں پڑنے دیں گے، چنانچہ ہم نے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ اس کے افیئرز آفس کی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی عورتوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس کی بدعتالیاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ اس کی میلی نظریں اب گھر کی ملازماؤں پر بھی اٹھنے لگی تھیں۔ باقی ملازمائیں تو اس سے دامن بچاتی رہیں، مگر تمہاری ذاتی ملازمہ رضیہ اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی رہی اور بدلے میں عارف سے پیسے اور دیگر تحائف بٹورتی رہی اور اس کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ ہم اس صورتحال سے نمٹنے کی کوئی ترکیب سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ یوں نمٹ جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی عارف کی یہ گھناؤنی حرکت کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے کہ کل رات اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ تم اور تمہاری ساس کے سامنے جب وہ شرمناک حالت میں بے نقاب ہوئے تو دونوں نے گھر چھوڑ دیا اور نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں عارف اور رضیہ کی فطرت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص کبھی نہیں رہیں گے، وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ دونوں حرص کے بندے ہیں اور نفس کے غلام ہیں۔ جلد ہی ان کا ایک دوسرے سے دل اوب جائے گا
اور عارف کسی اور کلی کا رس چوسنے نکل جائے گا، جبکہ رضیہ کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جائے گی۔ میرے سسر عارف کے متعلق سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکے تھے اور میں دل گرفتہ اپنی ازدواجی زندگی کا ماتم کر رہی تھی۔ بیٹی، ہمیں احساس ہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی تمہارے معاملے میں۔ ہم نے اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ تمہارے نام کر کے کسی حد تک اپنی اس ناقابل تلافی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوٹھی، بینک بیلنس، کار، دولت ان زخموں کا مداوا نہیں کر سکتی جو عارف کے ہرجائی پن کی وجہ سے تمہارے دل اور تمہاری روح پر لگے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آنے والی دلہن ایک ایسے شخص کو سدھار لے گی جو اپنے باپ کی طرح اس حد تک ہوس پرست ہے کہ ادھر ادھر جھک مارنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ملازماؤں پر بھی بری نظریں جمائے رکھتا ہے۔ ہم تمہارے مجرم ہیں بیٹی، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ میرے سسر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تڑپ کر اٹھی اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بوسہ دیتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے بیٹی کہا نہیں ہے بلکہ بیٹی مانا بھی ہے۔ حقیقی ماں باپ کی طرح آپ نے مجھے توقیر دی ہے۔ آپ نے یقیناً یہ سب کچھ نیک نیتی سے ہی کیا ہے، مگر نصیب تو وہ اندھیرے ہوتے ہیں جس کے تاریک سینے میں کوئی بھی نہیں جھانک سکتا۔ مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں۔ اس کے بعد میرے ساس سسر جیسے بولنا بھول گئے، ہر وقت چپ چاپ بیٹھے خلاؤں میں گھورتے رہتے یا پھر بچوں کے ساتھ مصروف رہتے۔ میں نے اپنے میکے میں اپنے آپ پر ٹوٹ پڑنے والی اس قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ بتاتی بھی تو کیا بتاتی، مجھے تو شرم آتی تھی کہ اپنے میکے والوں کو بتاؤں کہ میرا شوہر ایک معمولی شکل و صورت والی ملازمہ کو مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، مگر یہ بات ایسی نہیں تھی کہ چھپائی جا سکتی۔ میرے ماں باپ اور بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح خبر ہو گئی۔ وہ تو مرنے مارنے پر تل آئے تھے، مگر میرے سمجھانے بجھانے پر وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو ساتھ لے جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن مشرقی روایات کے مطابق میں نے کہا کہ اس گھر میں میری ڈولی اتری تھی اور اب یہاں سے ہی میرا جنازہ اٹھنا ہے۔ عارف مجھے چھوڑ کر چلا تو گیا تھا، مگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، اس نے مجھ سے رشتہ بھی نہیں توڑا تھا۔ ناراض ہو کر جانے والے ایک نہ ایک دن اپنی غلطیوں کا احساس کر کے لوٹ آیا کرتے ہیں۔ عارف ہرجائی تھا، بھنورا تھا، مگر شرعی اور قانونی طور پر میرا شوہر تھا، میرا جیون ساتھی تھا، میرے بچوں کا باپ تھا۔ مجھے اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا، زندگی کی آخری سانسوں تک اس کی واپسی کی راہ تکنی تھی۔ میری ساس اور سسر میرے شوہر عارف کے گھر سے چلے جانے کے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہے۔ میرا شوہر عارف ان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا، مگر اسے سینے سے لگایا، پالا پوسا، تعلیم دلائی، پروان چڑھایا۔ اتنے برسوں کی رفاقت تو اجنبی لوگوں کو بھی ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا کرتی ہے۔ عارف کو تو انہوں نے اپنا سگا بیٹا مانا تھا، اسے اپنا نام دیا تھا، اور جب وہ بغیر اطلاع دیے، بغیر کوئی نشان اور اتا پتہ دیے گھر سے چلا گیا، شاید کبھی بھی لوٹ نہ آنے کے لیے، تو انہیں ایسا ہی صدمہ اور دکھ ہوا تھا جیسے جوان بیٹے ماں باپ کو عین اس وقت چھوڑ جاتے ہیں جب ان کے بڑھاپے کو ان کی جوان اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو عارف کی جدائی کا گھن اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا، اس لیے وہ دونوں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ میرے ماں باپ بھی اپنی طبعی عمر گزار کر اس دنیا سے اپنا ناتا توڑ گئے تھے۔ مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے میرے بھائی بھی کچھ عرصے تک میرے لیے پریشان ہوتے رہے اور پھر اپنے بیوی بچوں میں اور دنیا کے جھمیلوں میں کھو گئے، اور میں اپنی عمر کی منازل طے کرتے کرتے اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ میرے شوہر کو مجھ سے جدا ہوئے 20 برس سے زائد کا عرصہ بیت چلا ہے۔ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں نے اپنے دونوں بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ ان کے بابا کہاں ہیں، اور میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہوں کہ آج سے برسوں پہلے ان کے بابا گھر کا راستہ بھول گئے تھے، اور ایسا راستہ بھولے کہ آج تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ میرے بچے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہیں، شاید سمجھتے بھی ہوں کیونکہ چھوٹے تو نہیں ہیں، مگر منہ سے کچھ نہیں بولتے۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں میری ان باتوں کا یقین نہیں آتا، میں انہیں یقین دلانا بھی نہیں چاہتی۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اگر عارف زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس کر کے لوٹ آتے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید ملازمہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑے جانے پر احساس ندامت انہیں واپس نہیں آنے دے رہا۔